नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सहरी शेख आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र कि उसने हमें एक और साथ दी कि जब हम आप एक साथ बैठकर किसी मौजू पर गौर व फिक्र करेंगे। और ये मौजू कौन सा मौजू होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल हैं हमारे। हम हर मसले पर गौर व फिक्र तो करते हैं, लेकिन उस पर सब्र से, तहम्मुल से चलने की तलकीन किसी को नहीं करते। हम कहते हैं जल्दी करो, ये काम समेटोगे सिमट जाएगा, इस काम की जानिब चलो, जल्दी कर लो, जितनी तेज़ी से चलोगे उतनी तेज़ी से हो जाएगा। मगर कुछ मामलात में ठीक है, दूरअंदेशी ये कहती है कि आपको जल्दी से उन मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन कुछ मामलात ज़िंदगी ऐसे हैं कि जिनमें आपको सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है कि जो इंसान को कभी भी नाकामो नामुराद नहीं होने देती। लेकिन वो लोग जो सब्र का मानी समझते हैं, वो लोग जो तहम्मुल को समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और किस तरह से उसको बुरुए कार लाते हुए अपने मामलात में इस्तेमाल करना है, वो लोग जो सब्र और तहम्मुल के मानी से ना आशना है, वो लोग जो जानते ही नहीं हैं कि सब्र किस चीज़ का नाम है, वो लोग जो बेसब्रापन करते हैं, वो लोग जो अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, दीन इस्लाम उनके लिए बेहतरीन पैगाम है। और सबसे बढ़कर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और तहम्मुल मुंतहाए कमाल को छू रहा है। और आप बता रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को, एक आबिद को, एक जाहिद को किस तरह से सब्र और तहम्मुल का दामन थामना चाहिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम इसी मौजू पर कलाम करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगी मेरी मेहमान। आइए आपकी करवाती हूँ इनसे मुलाकात। मेरी पहली मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियात में से, जितनी खुद खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरती से नवाजा, उतना ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू भी फरमाती हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं, अल्लाह ताला ने अच्छे अंदाज से, अच्छे गुफ्तगू से नवाजा है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़रमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सारिश। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहते हुए इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम की इब्तिदा करने जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मैसेज हमारे नाज़रीन तक जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं सब्र और तहम्मुल के हवाले से, कि जो असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। मैं चाहूँगी अज़रूए कुरान इसके हवाले से जो अहकामात हमें मिल रहे हैं, इब्तिदा इसी से की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरिश, सबसे पहले तो शुक्रिया कि बहुत मोहब्बत के साथ आप हमेशा तारुफ़ कराती हैं, और सबसे बड़ी मिसाल यही है कि मोहब्बत को बांटने की। और जहाँ मोहब्बत को बांटा जाता है वहाँ प्यार, मोहब्बत, शुक्र, सब्र सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं। सब्र के अगर हम माने सबसे पहले देखें तो देखो, इसका मतलब है रुकने के, रोकने के। किस चीज़ से? कि शरीयत और आपकी अक्ल जो तकाजा करती है जिन कामों से, उससे अपने आप को रोकने को सब्र कहते हैं। सही, कि आपकी शरीयत भी वो कह रही है और आपकी अक्ल भी वो कह रही है, आप उससे रुक जाएं तो आप सब्र के दायरे कार में हैं। अब हम कुरान जो हयाते ज़िंदगी है, जिसमें ज़िंदगी के हर तौर गुजारने का बेहतरीन नमूना मौजूद है, सरकार अलैहिस्सलाम ने जो सब कुछ करके दिखाया हमें, वो कुरान में मौजूद है। वो कुरान को अगर तुम देखो तो 102 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को अपनी उस पाक किताब में मेंशन किया है, इसका तस्करा किया है। तो इससे साबित होता है कि सब्र इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और हर दौर में ज़रूरी रहा। और यहाँ मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र दे के इंसानों के ऊपर अपने अजीम और करीम जो उसकी सिफात हैं, रहीम और रहमान होने की, वो साबित कर दी कि उसे कितनी मोहब्बत है अपने बंदों से। कि देखो, जब शैतान ने अल्लाह ताला से तकब्बुर किया, गुरूर किया, और अल्लाह ने उसको अपनी बड़ाई जानते हुए मोहलत दे दी
کہ جا تو قیامت تک بہکا جس کو بہکانا ہے، مگر اللہ جانتے تھے کہ یہ میرے پیارے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا. اس تکلیف سے بچنے کے لیے میرے رب نے وہ صبر کی ڈھال عطا کر دی بے شک یہ وہ دولت ہے جو جس کو مل جائے وہ کہ سرفراز وہ ہو جاتا ہے. اس ڈھال کو، اس شیل کے اندر آ جاؤ. اور پھر اس کے اس قدر انعامات رکھ دیے کہ قرآن میں تم دیکھو، سورہ زمر دیکھو، سورہ انفال دیکھو، سورہ بقرہ دیکھو، سورہ قصص دیکھو، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہے کہ صابرین کے اوپر کتنے انعامات کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور یقیناً ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، تمہاری جانوں کے، مال کے اور میووں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور یقیناً جو صبر کریں گے وہ فلاح پائیں گے. سبحان اللہ. بے شک اسی طریقے سے اور بھی قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے جو فائدے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صابرون کی ایک جماعت ہوگی جو صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، کہ میرا رب کہے گا کہ یہ دنیا میں میری خاطر اتنا صبر کیا کرتے تھے کہ یہ بغیر حساب کے جائیں گے. اور جب وہ جانے لگیں گے تو فرشتے انہیں روکیں گے کہ تم نے ابھی حساب نہیں دیا. وہ کہیں گے کہ ہمیں رب نے کہا ہے کہ ہم ایسے ہی جنت میں جائیں گے. فرشتے کہیں گے رکو، یہاں ٹھہرو تاکہ باقی امت تمہیں دیکھ سکے کہ تم جنت میں بغیر حساب کے کیوں داخل ہو رہے ہو. پھر ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکتے تھے جو ہمارے رب کو پسند نہیں تھی، اس کی رضا کی خاطر زندگی گزارتے تھے. اور اس وقت جو وہاں لوگ کھڑے ہوں گے وہ ان کو بہت فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس وقت اس بات کا تاسف کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں صبر کیا ہوتا. تو صبر تو اتنی بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پہ اتنا ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے نصیب میں جنت لکھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھوں میں. بے شک بہت خوبصورت انداز میں ابتدا یہ. ناظرین کرام آج ہم بات کریں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے، صبر و تحمل کے حوالے سے، اور جو کچھ ہمیں آپ کی زندگی مبارک سے ملتا ہے وہ کہیں سے ہمیں مل ہی نہیں سکتا. اور بات ہو رہی ہے حدیث مبارکہ کے حوالے سے. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ صبر و تحمل کی جو فضیلت ہے وہ آپ بیان کریں. جی زمین. شکریہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ARYQ TV کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ ایسے اچھے اچھے ٹاپکس لے کے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں جب ہم بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے صبر و تحمل کے حوالے سے، جس کی اس دور کو بہت ضرورت ہے. ہر دور کو بیسکلی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کل کے دور میں جہاں نفسا نفسی کا دور ہے، جہاں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل خود غرضی کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گئے، صبر و تحمل کا دامن تھام لینا بے حد ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. آپ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں صبر کر کے بتایا، تکلیف کو برداشت کر کے بتایا کہ تکلیف اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ حالات کو فیس کیسے کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے جتنے احکامات قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں وہ امپلیمنٹ ہمیں کر کے دکھائے. اور احادیث مبارکہ بہت سی ایسی موجود ہیں جس میں ہمیں صبر و تحمل کا درس ملتا ہے اور فضائل بیان فرمائے گئے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جو صبر و تحمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزمائش میں یا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے سیرس، جب ایک انسان مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. وہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کی شخصیت کی بھی تعمیر ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص صبر کرتا ہے، اس کو کانٹا بھی ہٹا کے چبھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. پھر ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میں کسی بندہ مومن کو اس کی بیماری کے ذریعے سے آزماتا ہوں، اگر وہ کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر صحت عطا کرتا ہوں. بیماری بھی ہماری دور ہو جاتی ہے اور بہتر صحت بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں. پھر قیامت کے روز 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو ڈائریکٹ داخل جنت کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صابرین میں سے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے. اور بے شک ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका की रोशनी में कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब एक बंदे को मैं आजमाइश में मुब्तला करता हूँ, किसी मुसीबत में, उसकी औलाद के थ्रू या किसी भी माल के थ्रू उसे मुसीबत में वो आ जाता है और सब्र व तहम्मुल और ज़ब्त से काम लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए भी बेपनाह अज्र इस तरीके से बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझे उसके अमाल का हिसाब लेते हुए शर्म महसूस होती है, कि यानी कि मैं उसके अमाल की परसिश करूं कि तुमने क्या अमाल किए और मीज़ान अमल पे उनको तोलूं। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सब्र क्या है, तो आपने फरमाया ईमान सब्र है, और उसके बाद आपने एक हदीस मुबारका में सब्र को निस्फ ईमान करार दिया है और एक हदीस मुबारका में सब्र को रोशनी से भी ताबीर किया। यकीनन सहरिश एक ऐसी रोशनी है सब्र तहम्मुल की कि मसाइब आते हैं, हालात आते हैं, लेकिन जब हम सब्र करते चले जाते हैं तो हमारे कुलूब व अज़हान रोशन होते चले जाते हैं इस सब्र तहम्मुल की वजह से। और बेपनाह अजर अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए हैं कि जो इंसान सब्र तहम्मुल का दर्स देगा और सब्र तहम्मुल को इख्तियार करेगा जिंदगी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसको दोस्त रखता है। आप देखिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दाऊद मेरे अखलाक इख्तियार करो, और मेरा एक वस्फ और सिफत ये भी है कि मैं सबूर हूँ। अल्लाह ताला सबूर है। गोया जब हम सब्र का मुजाहिरा करते हैं तो हम अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक अपना एक्ट कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को फॉलो करके सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अंसार से एक मरतबा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग मुसलमान हो, तो वो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान हैं, क्योंकि कोई तंगी आती है तो हम सब्र करते हैं, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत मिलती है तो हम शुक्र करते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला की रजा से राजी रहते हैं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात फरमाते हैं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक रब्बे काबा की कसम तुम मुसलमान हो। और मौला अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि सब्र और ईमान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। सब्र और ईमान को एक दूसरे के साथ जो निस्बत है वो सर को जैसे बदन के साथ है, सर के बगैर बदन जिस तरह से नहीं है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जितना हम में सब्र होता है हमारा इखलाक उतना ही ज्यादा अच्छा होता चला जाता है और हमारे दिल को अल्लाह पाक मजबूती अता फरमाता है, क्योंकि जब हम सब्र तहम्मुल करके दिखाते हैं हमारा ज़र्फ वसी होता है और अल्लाह पाक हमें अपने नूर अता फरमाता है ऐसे ही दिलों को कि जो सब्र तहम्मुल का दर्स देते हैं। और अपनी बात को कंपाइल करूंगी, इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी शख्स को ऊंचा मकाम अता करना चाहता है, उसके अमाल उसके लिए काफी नहीं होते तो अल्लाह पाक उसको आजमाइश में मुब्तला करता है। जब वो सब्र तहम्मुल करता है और सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा करता है लाइफ में तो अल्लाह पाक उसको ऊंचे मकाम से सरफराज बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और हर मुसलमान की ख्वाहिश है, हर मोमिन की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा उसे हासिल हो, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की रजा हासिल होती है, यानी अल्लाह उनके साथ होता है। हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला, प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मेरी पहचान में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज सब्र और तहम्मुल के हवाले से। ये एक ऐसा पहलू है हमारी ज़िंदगी का कि जब कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए और वो बीमारी थोड़ी तवील हो जाए तो इंसान अपने सब्र का दामन छोड़ने लगता है, जबकि वो वक्त होता है कि जब इंसान को सब्र करना होता है। अक्सर लोग ऐसे हालात में मुख्तलिफ अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में उन अल्फाज का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हालत बीमारी में जब इंसान हालत मर्ज में होता है तो अल्लाह के बहुत करीब होता है। तो उस वक्त आप जो कोई दुआ करते हैं वो आपके बहुत काम आती है, तो उस वक्त अल्लाह से मदद मांगा करें, बजाय इसके कि आप उल्टे सीधे अल्फाज बोलकर अपनी ईमान को भी खोखला करें और अपनी बीमारी को भी मजीद बढ़ाएं। उस वक्त दुआ करें अल्लाह ताला से ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, क्योंकि सब्र और तहम्मुल के हवाले से जहां हम देख रहे हैं वाज़े हमारे पास अहकामात मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अल्लाह उनके साथ होता है जो सब्र करता है, तो जब अल्लाह साथ होता है तो फिर किसी की भी मदद की जरूरत नहीं रहती है। हम बात कर रहे हैं सब्र और तहम्मुल के हवाले से उसवाए नबी का खुसूसी इम्तियाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने किन किन मौक़ों पर, किन किन हालात में जो सब्र और तहम्मुल के अजीम मुजाहिरे किए, मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन तक वो तफसीलन पहुंच जाए। सरकार अलैहिस्सलाम आप दोनों जहां के बादशाह होने के बावजूद दुनियावी लज्जतों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, यहाँ तक कि कभी पेट भर के रोटी नहीं खाई, कि फाके सिर्फ ये नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के चले। लेकिन अगर हम बड़े वाक़यात का जिक्र करें तो एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई? आपने फरमाया ताइफ के मौके। तो ताइफ का जो सब्र है
اس کو اگر دیکھو تو وہ کیسا صبر عظیم ہے کہ سرکار علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور طائف والوں نے آپ پہ پتھر برسانے شروع کیے. اب پتھر کوئی نیزہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے گھس جائے. کس قدر پتھر برسائے ہوں گے کہ آپ کی پنڈلی مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی اور آپ کا جوتے مبارک جو تھا وہ آپ کے اس تلوے سے چپک گیا آپ کا پیر. اور جب ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور وہاں پناہ لی تو اس یہودی کا دل پسیج گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کو دیکھ کر, اور اس نے آپ کے لیے اپنے غلام سے انگور بھیجوائے کہ کہنا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بھیجے ہیں, ایک رشتہ داری سمجھ کے اس کو کھا ضرور لیں. سرکار علیہ السلام کے پاس جب وہ غلام آیا تو سرکار علیہ السلام نے جو لفظ بولے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہاں کے تو نہیں لگتے. تو سرکار علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں تو مکہ سے آیا ہوں. سرکار علیہ السلام نے اس کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک پکڑ لیے اور وہیں پہ وہ یہودی کا غلام ایمان لے آیا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں. اس کا ایمان لانا تھا کہ سرکار علیہ السلام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی, وہ اس تکلیف کو بھول گئے. اور وہ وقت تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لمحوں میں نیچے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو اس وقت ملا دیں اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیں. آپ نے کہا نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے گا. اور پھر آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی. تو دیکھو اس سے بڑی صبر کی مثال اور کیا ملتی ہے کہ جنہوں نے لہو لہان کر دیا آپ ان کے لیے دعائے خیر فرما رہے ہیں, اس انتظار میں فرما رہے ہیں کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی میرے رب کا ماننے والا آئے گا, میرے رب سے محبت کرنے والا آئے گا. ہم اس عورت کا ذکر کریں جس کا ہم ذکر بارہا کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے جسم مبارک پہ وہ روز کچرا پھینکتی تھی, اور جب نہیں پھینکا تو سرکار علیہ السلام فکر مند ہو کے اس کی عادت کرنے چلے گئے کہ آج کیا بات ہے کہ اس کی طرف سے یہ برائی میرے نزدیک نہیں آئی. وہ عورت ایمان لے آئی. کتنے دن گزر جاتے تھے کہ سرکار علیہ السلام صرف پانی ہوتا تھا یا چند کھجوریں ہوتی تھی یا سوکھی روٹی ہوتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دونوں جگر کے گوشے آپ کے بیٹے اور حضرت امام حسین بیمار ہیں, اور سرکار علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کسی ایک کے لیے دعا کر لیں. صبر کی انتہا دیکھو کہ اپنی بیٹی کے پھول پہ, جو اپنا بھی جگر ہے, اپنے بھی دل کا ٹکڑا ہے, اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو صبر کی جو مثالیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں, تو اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی عاشق رسول سمجھتے ہیں تو یقین مانو سہرش, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان مثالوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور اپنا لیں. ہم آج مسلمان ہیں, ہمیں چاہیے کہ سرکار علیہ السلام سے جو محبت کا دعویٰ ہے تو اس کو پورا کریں اور صبر و تحمل کو اپنی آپ زندگی صلی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قدم قدم پر ہمیں صبر و تحمل کی تلقین کر رہی ہے اور بتا رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں صبر سے چلنا ہے. لیکن دور حاضر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب ان معاملات سے گزرتے ہیں. اکثر شاید ہم بھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ جب کبھی اس طرح سب چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو اپنی غلطیاں بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو ہم بات کریں گے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا جو لوگ ہیں, جو میری بات یہ سن رہے ہیں, جو آپ کے امتی ہیں, ہم کہاں کہاں پر کن کن مواقعوں پر عدم برداشت کے مظاہرے دیکھتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, یقیناً گھروں میں بھی ہوتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, محلوں میں, عام جگہوں پہ, سوسائٹی میں. تو میں چاہوں گی اس وقت میرے ساتھ زرمینہ موجود ہے, ہم اس حوالے سے بھی ضرور گفتگو کریں. جی زرمینہ. جی سہرش, بالکل آپ نے بخوبی بیان فرمایا کہ واقعی ہم روڈز پہ دیکھیں, ہم ہاسپٹلس چلے جائیں, ہم اپنے گھروں کے اندر موجود رشتوں کو دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کی بات کو ایون دیٹ برداشت بھی نہیں کرتے, اس سے سبق لینا تو دور کی بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کی آپ کریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں, اس کام کو ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تو وہ لوگ یہ چیز تک بھی برداشت نہیں کرتے. اور پھر اس انسان کی جس نے اس کو نصیحت کی ہو, اس کو سیلف رسپیکٹ کو بھی اس کو بار بار ہرٹ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے. تو ہمیں یقیناً بینگ اے ٹرو مسلم، بینگ اے ٹرو پریچر آف اسلام، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اسلام کے دائی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہماری شخصیت کے ہر پہلو میں ان کی سیرت طیبہ کے وہ انمول موتی کچھ تو نظر آنے چاہیے، کچھ تو ہم جو ہے وہ صبر و تحمل کو اپنائیں، سخاوت کو اپنائیں، ان کی جو اخلاق حسنہ کے دوسرے وصف ہیں، بلند اور صاف ہیں، ان کو اپنائیں. دور حاضر میں اسلام کے نام لیوا واقعی بہت شرمندگی ہوتی ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم بہت اس سے دور کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایک الگ سمت میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل درس کیا ہے اور ہم نے اسے کیسے زندگی میں شامل کرنا ہے. اسی وجہ سے اسلام کی جو حقانیت ہے سہرش، اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بھلائی کا درس دینے والا اور نیکی کا ہر عمل کرنے پر بے پناہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمائی گئی ہے، لیکن اسلام کی اصل حقانیت اور جو ثمر ہے وہ لوگوں تک کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں موجود جو ہمارے وصف ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں یہ خود صبر نہیں کر رہے. فار ایگزامپل میں کسی جنرلی بات کر رہی ہوں کہ جب کسی شخص کی جو اسلام کا داعی ہو اور اس کی شخصیت میں خود صبر و تحمل موجود نہ ہو تو اس کی بات میں وہ تاثیر بھی نہیں آتی، اور پھر اس لیے لوگ دائرہ اسلام سے دور جانے لگے ہیں. یعنی لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے میں حجت سے کام لیتے ہیں، یا اس وجہ سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری شخصیت ان کے سامنے ہے اور ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے دین کو عام کرنے والے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کا عمل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں سہرش کے بے صبرے لوگ کیوں ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب ان کی بات کا ان کا جو موقف ہے اگلا بندہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو لوگ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں سے بے صبری کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں کسی شخص پہ فار ایگزامپل بیماری کی کیفیت آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اس موقع پر کہنا چاہیے بے شک ہم اللہ رب العزت کی ملکیت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ تم جانتے ہو جب میں کسی شخص کی بینائی لے لیتا ہوں تو میں اسے کیا عطا کرتا ہوں؟ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا میں اسے اپنی دیدار سے مکرم کر دیتا ہوں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں بھی صبر و تحمل کے وصف کو تھامے رہنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے بیماری کی بات ہو، چاہے ہمارے اچھا ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی قرضدار نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ اس کو ان ٹائم ریٹرن نہیں کرتا، اس کی کسی بھی مجبوری کی بنا پر وہ واپس نہیں کر پاتا، تو یہاں بھی لوگ صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جس نے قرض اس شخص کو دیا ہوا ہے اگر یہاں وہ صبر و تحمل، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہ لوگوں کی بارگاہ میں، لوگوں کے درمیان میں عزت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ شخص مقبول ہوتا چلا جاتا ہے. بیماری پہ صبر کرنا چاہیے، خود بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ بالکل اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انتقامی جذبات رکھتے ہیں. سہرش آپ جہاں بھی چلے جائیں، ایک لائن میں بھی انسان کھڑا ہے، ایون دیٹ ڈیورنگ دا ٹریفک، جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلی ساری گاڑیوں کو تو میں کہیں سائڈ پہ کر دوں، اور اتنی خود غرضی کا جہاز بنا دے کوئی، بس میں اڑ جاؤں، جی میں اڑ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، دوسرے میری بلا سے چاہے جہاں مرضی. ایسا ہوتا ہے نا، ہم عام طور پہ یہ مظاہرہ روڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ عام سے ایک بات ہے، مطلب صبر تحمل نہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. اور مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جس کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. آپ دیکھیں سارے جس کو ٹھوکر نہیں لگتی، گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انتقامی جذبات جب ہمارے دل میں ہوتے ہیں کسی شخص کے لیے کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ عدم برداشت کے مظاہرے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صبر کے کتنے درجات مقرر ہمارے لیے فرمائے ہیں. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک شخص جب اپنی صبر کے درجات بتاتے ہوئے کہ ایک شخص جب اپنی نفسانی خواہشات سے صبر کرتا ہے، رکتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت اس کو 300 درجے عطا کرتا ہے. جیسے نماز روزے کا دل نہیں بھی چاہ رہا لیکن انسان اپنے نفس کو پس پش ڈال کے نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت 300 درجے عطا کرتا ہے. اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے جب رک جاتا ہے، جیسے سود ہے، لوگ آج کل جب مال میں ان کی برکت نہیں ہوتی ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے نا، کہ اللہ کی ذات سے دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہے، تو لوگ شارٹ کٹس اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شارٹ کٹ بھی نقصان دیتے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. شارٹ کٹ جو ہے وہ انسان کی بے صبری کا ایک عملی مظاہرہ ہے اور جس کی وجہ سے انسان صرف نقصان ہی اٹھاتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ میری پہچان میں گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کریں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے، اور
آپ کی زندگی میں جو صبر و تحمل تھا اس کے حوالے سے جو درس ہمیں مل رہا ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ازدواجی زندگی میں اپنی ازواج کو اور اپنے تمام معاملات زندگی میں آپ نے صبر و تحمل کے لیے ہمیں درس دیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں گھریلو زندگی کی، اگر ہم اپنے گھر پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، سب کہتے ہیں نا ابتدا انسان کو اپنے سے کرنی چاہیے، تو ہم اپنے سے ہی شروع کریں گے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے اگر ہم اپنے گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں کہ جب ہم گھر جائیں تو ہمیں لگے کہ بھی ہم ایک جگہ پر آئے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد باہر کی دنیا سے، باہر کے معاملات سے، پریشانیوں سے ہم سکون کا وقت گزاریں گے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارا گھر ایک پرسکون ماحول والا گھر ہو. تو اس میں صبر و تحمل جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چونکہ ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، میں چاہوں گی یہیں سے ہمارا سرش سرکار علیہ السلام کی زندگی تو دیکھو صبر و تحمل کا وہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دور کی مثال وہاں سے لے سکتے ہیں. ہم خواتین جو اپنے گھروں کے کام کاج کر کے کبھی تھک جاتی ہیں، کبھی ذہنی طور پہ، کبھی جسمانی طور پہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے وسیلے کے تھرو ہمیں تسبیح فاطمہ عطا کر دی گئی کہ یہ واقعہ بھی کہ جب آپ سرکار علیہ السلام کے پاس گئیں اور تھک جاتی تھی گھر کے کام کاج سے اور ایک کنیز طلب کی، تو سرکار علیہ السلام خاتون جنت سے فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں بہترین جو اس کنیز سے زیادہ ہوگی، اور جو دنیا میں صبر کرے گا اسے آخرت میں اجر ملے گا. تو اگر ہم بھی ڈیلی ہر نماز کے بعد روٹین میں وہ تسبیح فاطمہ پڑھنے لگے تو یقیناً ہمارے جسم کو اور ہمارے دل کو دونوں کو سکون بھی ملے گا اور اس میں قلب بھی آئے گا. پھر تم دیکھو ہمارا اپنا کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم کس قدر رنج و غم کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اگر سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے شب ابی طالب کی مثال میں لوں کہ جہاں آپ کے چچا محبوب چچا کہ ماں اور دادا کے بعد جنہوں نے آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، آپ کو بچا کے رکھا، آپ کو پالا پوسا، وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت ختیجہ الکبریٰ خاتون ازواج مطہرات میں آپ کی پہلی بیوی، وہ دنیا سے چلی گئی. سرکار علیہ السلام کس قدر غمگین تھے مگر اللہ کی رضا کی خاطر کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. جب آپ کے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں نے آپ کو تانے دیے کہ اب کیا ہوگا آپ کا، اب دنیا میں کون ہے، آپ کی نسل کون چلائے گا، کس قدر غمگین ہوئے. اللہ نے دل جوئی کی، سورہ کوثر عطا فرمائی. تو یقیناً سرکار علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور گھر کو جنت 99% ایک عورت بناتی ہے. مرد جب آپ کا شوہر ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو یا آپ کا بیٹا ہو، وہ گھر کے باہر سے آ رہے تو وہ دنیا کی تمام پریشانیاں لے کر آ رہے. اس گھر کو باخدا ایسا بنا دیجئے کہ اسے لگے کہ میری جنت، میرا سکون یہ ہے. بالکل. اس کو وہ پانی کا گلاس دینا، اس کو وہ مسکرا کے دیکھنا، اس سے اس کا حال پوچھنا، اور خاص کر وہ خاندان جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ صبر و تحمل بہت ضروری ہے. اور بھی بڑی ضروری بات ہے، میں اس طرف بھی آنا چاہوں گی. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اچھائیاں اور برائیاں سب میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب دو میاں اور بیوی ایک ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری اچھائیاں اور برائی، تو کوشش کریں کہ برائیوں کو مت دیکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں. جب آپ کسی کی اچھائی کو دیکھیں گی تو اس کی برائی پس پش چلی جائے گی اور پھر آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی. کیونکہ زندگی میں سب چیزیں مل جائیں ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا آج کل کے دور میں تو تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. تو جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کی اچھائی پر فوکس کریں. بالکل. اور دوسری بات یہ تم دیکھو کہ اگر تم اچھائی پہ فوکس کرو گی، تمہاری اگنورنس آئے گی تو تمہارے دل کو سکون آئے گا. اگر کم بھی ہے گھر کا، مطلب آپ کا شوہر زیادہ کمانے والا نہیں ہے، تو تب بھی میں چاہوں گی مطلب اس حوالے سے بالکل. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر برباد کرنا چاہتے ہیں تو اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ تم مثال قارون کی لے لو کہ لوگ اسے دیکھ کے کیسا رشک کرتے تھے کہ کتنا نصیب والا ہے. اور کچھ جو اہل ایمان تھے وہ جب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے وہ کہتا تھا کہ یہ تو سب مجھے میری عقل و دانش سے ملا. جب اللہ نے اس کو اس کے گھر سمیت دھسا دیا تو پھر اہل ایمان نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس کے ماننے والے نہیں تھے، اس سے دور تھے. تو یہ تو کھلی بات ہے کہ جو عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے وہ نیک راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے.
تو محبت اور کسی کو عزت دینا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو عزت دینے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، اس سے خوبصورت سودا میں کہتی ہوں زندگی کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو باخدا آج سے ہی اپنی زندگی میں اپنے دشمن کو بھی عزت دینا شروع کیجئے. اور سب سے بڑی بات، گھر میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی ساس، آپ کی نندیں، آپ کے دیور، آپ کی جٹ، کیونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر اکٹھا ہی رہا جاتا ہے، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو جہاں پر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر دوسروں کی باتوں کو اگنور کریں اور خود صبر کرنا سیکھیں، اس لیے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر عزت سے نوازتا ہے. سرش ایک بات میں ضرور کہوں گی جو بہت امپورٹنٹ، میں نے اکثر دیکھا ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی اور بہت معذرت کے ساتھ ساس بہو کے رشتے میں بھی، بالکل ہاں، کہ اکثر بہو سے جھوٹی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، یا کبھی کبھار بہو ساس سے جھوٹی باتیں منسوب کر دیتی ہے دل برا کرنے کے لیے، یا کچھ اپنے ذرا سے فائدے کے لیے آپ ایک اس شخص کے ساتھ وہ جھوٹ منسوب کر کے، فائدہ آپ کا ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کسی معصوم کے ساتھ جھوٹ منسوب کر کے اپنا کام اس وقت اتنا سا وہ کام پورا کرا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کتنے نیچے گرتے جا رہے ہیں. تو باخدا اس چیز سے محفوظ رہیے اور اپنے غرض، اپنے مطلب کے لیے کسی دوسرے کو کسی کی نظر میں ذلیل اور رسوا نہ کریں. میں اس بات کو مزید ابھی آگے لے کر چلوں گی، میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کے حوالے سے. تو اس وقت ناظرین جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبر و برداشت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواداری بہت کم ہوگی، تو اس کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی سہرش، بالکل معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو چکا ہے، لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، تو بالکل معاشرے کے اندر محبت کا دامن تھام لینا چاہیے اور صبر و استقامت کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری کہ سب سے پہلے انڈیویجولی ہم یہ کوشش کریں، ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم پرسنلی خود اپنے آپ کو چینج کریں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو چینج کر دیں گے اور سوسائٹی چینج ہو جائے گی تو ایسا پاسبل نہیں ہے. پاسبل اس صورت میں ہوگا صرف جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں گے، ہم خود صبر و برداشت کا دامن تھامیں، ہم خود اپنے جو رائٹس ہیں ان کو ادا کریں تو یقیناً معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. پھر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں ان پہ فوکس کرنا، ان سے نالج لینا، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ بھی ہمیں محبت و امن کا درس دیتی ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں بھی محبت و امن چاہتے ہیں تو دیکھیے خوبصورتی رشتوں کی باتوں کو برداشت کرنے میں ہی ہے. اگر ہم اپنے رشتوں کی باتوں کو، رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو سپیس دیتے ہیں تو یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ بپا ہو. فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اور معاشرے میں رواداری اور ایکویلٹی قائم کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مکمل تفسیر جو ہے، تصویر ہمارے سامنے ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان خود کو پست کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ خود کو بلند کرتا ہے یقیناً وہ پستی کے گڑھوں میں ہی جا گرے گا، کیونکہ مکمل اور اعلیٰ جو ذات ہے یقیناً صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے، دین مکمل ہوا، اخلاق کی تکمیل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. تو بیسکلی اپنی ذات سے میں کو نکالنا بہت ضروری ہے. جب تک انسان اپنے نفس کے گھوڑے کا غلام رہتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور معاشرے میں بھی جو ہے فتنہ اور فساد اور جتنا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی کا جو دور چلا جا رہا ہے وہی ہمارے سامنے ہوگا جب تک ہم اپنی میں کو ختم نہیں کریں گے. اچھا، اس بات کو میں مزید آپ کی طرف، ابھی ہمارے پاس وقت ہے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جب ہم اپنی گھریلو زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آج ایک اور چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے نمود و نمائش، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بے صبرا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا سوال، کیونکہ دیکھیں جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو عورتیں گھر میں بیٹھ کے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے تو مجھے بھی اسی اسکول میں. اب شوہر بلاک کہہ رہا ہے کہ میری اتنی آمدن نہیں ہے، تم صبر کرو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی، لیکن عورت ضد پر قائم ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ سرش، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو دور کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. آپ اپنے بچے کو ایک جگہ پڑھائیں گے، پھر کسی اور کو دیکھ کے دوسری جگہ پڑھائیں گے. میرے حساب سے تعلیم ہر جگہ آلموسٹ ایک جیسی ہے، 19-20 کا فرق ہے. لیکن ایک عورت کا دیکھو کیا کام ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ٹو پرووائڈ کمفرٹ، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا کمفرٹ زون دیکھے. میں پھر یہ بات کروں گی، اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس میں والدین زندہ ہیں، بوڑھے والدین موجود ہیں، زندہ ہیں، تو آپ اس عورت کا کام ہے کہ وہ اس وقت تھوڑا سا صبر کرے، کم سے کم ان بزرگوں کی زندگی تک، کیونکہ تمہارے گھروں کی برکت تمہارے بزرگوں میں ہے، تو اس برکت کو قائم رکھو،
ان کے سائے میں رہو اور اپنے شوہر کو, اپنے شریک زندگی کو اس ذہنی اذیت میں مبتلا مت کرو, کیونکہ تم نے بھی ایک وقت آئے گا کہ اسی جگہ پہ آنا ہے, ویسے ہی ماں باپ بننا ہے, ویسے ہی بڑے ہونا ہے. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم سے بھاگتے ہیں. صحیح. کہ ہم نہیں رہنا چاہتے, ہم بہت رہ لیے, ہم نے بہت وہ کر لیا. تو یہ جو نمود و نمائش ہے نا, یہ تو کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ جس وقت اس دنیا سے جائیں گے تو ساتھ میں صرف اعمال لے کے جائیں گے. جتنا روپیہ, پیسہ, اسٹیٹس ہے وہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے, ہماری نیکی جائے گی, ہمارے اخلاق جائے گا, اور دنیا میں چیزوں پہ کیا ہوا ہمارا صبر جائے گا. اور میاں بیوی میں جتنی محبت ہے وہ اسی وقت قائم ہوگی کہ جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے اور ذہنی سکون دیں گے. ٹھیک ہے, کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی سہرش کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ جب ایک انسان پر آزمائش آتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور اگر ایک انسان خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی نعمت کے ملنے پر, رحمت کے ملنے پر اللہ رب العزت کے حضور شکر گزار ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صبر و استقامت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ میرا میسج ہے آج کا. اور حضرت حضور غوث پاک کے بارے میں یہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ان کا ایک تجارتی قافلہ گیا تو ان کے خادم آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. تو آپ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد وہی خادم دوبارہ واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ وہ خبر درست نہیں تھی, آپ کا جو تجارتی بیڑا ہے اس کو تو دگنا نفع عطا ہوا ہے. تو آپ پھر اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ. جب لوگ ان سے اس کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے جب خبر سنی کہ ایسا ہو چکا ہے, یہ المیہ پیش آ چکا ہے اور یہ ثانیہ ہو چکا ہے, تو آپ نے پھر بھی فرمایا الحمدللہ, اور جب آپ کو پتہ چلا دگنا نفع ہوا ہے تو پھر بھی فرمایا الحمدللہ. تو حضرت حضور غوث پاک جو ہے وہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جب میرا مال, مجھے اس بات کی خبر ملی کہ ان کا سفینہ ڈوب چکا ہے اور تجارتی قافلے میں ان کو نفع نصیب نہیں ہوا, تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں مال کے جانے کا مجھے دکھ تو نہیں, اور میرے دل سے یہی آواز آئی کہ آپ فکر مت کریں عبد القادر, آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ مجھے تجارتی قافلے کی دگنا منافع کی خبر ملی تو پھر بھی میں نے اللہ کی اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اللہ کی محبت تو قائم ہے نا, کہیں مال کی ہوس تو نہیں ہے میرے دل میں. اور پھر بھی میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر, کسی چیز کا کوئی غم نہ کر, کیونکہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور صبر و استقامت کو تھام کر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین اکرام, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں بات کر رہی ہوں آج صبر و تحمل کے حوالے سے, تو آج جو میسج ہمیں مل رہا ہے, اور بطور خاص میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں صبر اور قناعت اور تحمل سے گزارا کرنا شروع کریں. اس لیے کہ جب آپ اپنے معاملات زندگی کو صبر اور تحمل کی نظر سے دیکھیں گی تو وہ دور اندیشی کی نظر کہلائے گی. اور دور اندیش آدمی کبھی بھی زندگی میں ٹھوکر نہیں کھاتا, چاہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی معاشی معاملہ ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں, اپنے جیون ساتھی کا انتخاب ہے, یا آپ کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے, یا کوئی بھی معاملہ ہے, آپ کے پاس جتنا ہے اس پر صبر کرتے ہوئے, اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ابتدا کریں, یعنی اس معاملے کی ابتدا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, صبر اور تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے. اپنی میزبان کو دیجیے گا اجازت. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. بشرط زندگی ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.